अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, पाकिस्तान की आज़ादी को 74 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये बहस जारी है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए या सदारती निज़ाम। कौन सा निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के लिए मौजू है। दीगर ममालिक की मिसाल ली जाए तो दुनिया के बाज़ मुल्कों में सदारती निज़ाम के अच्छे नताइज मुरतब हुए हैं और बाज़ में पार्लिमानी निज़ाम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, कामयाबी से चल रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जहां के हालात सदारती निज़ाम के लिए मौजू हैं वहां पर सदारती निज़ाम कामयाबी के साथ चल रहा है, और जहां पर पार्लिमानी निज़ाम जो है वो सूटेबल है वहां पर पार्लिमानी निज़ाम जो है वो कामयाबी के साथ राइज है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों निज़ामों में फ़र्क क्या है। बुनियादी बात यह है कि पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम, दोनों ही जमहूरी निज़ाम है। दोनों निज़ामों में चूंकि ये मैन मेड हैं, इंसानों के बनाए हुए हैं, कमजोरियां और खामियां मौजूद हैं। अपने प्लस पॉइंट्स भी हैं लेकिन कमजोरियां भी हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूंगी। शामी साहब, एक मरतबा फिर से जो गूंज सुनाई दे रही है अब सदारती निज़ाम की, बाज़ गश्त जो है वो हम हर कुछ अरसे बाद सुनते हैं, और जब से तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही कुछ अरसे बाद जो है वो सदारती निज़ाम लाने की बात हो रही है, और अब तो ये गूंज बन चुकी है। कौन लोग इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये भी बताएगा कि कौन सा निज़ाम जो है वो हमारे मुल्क के लिए सूटेबल है? देखिए, हमारे मुल्क का जो दस्तूर है उसमें जो निज़ाम दर्ज है वही निज़ाम हमारे मुल्क के लिए सूटेबल है। हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि यहाँ वफाकी पार्लिमानी निज़ाम होगा जी, और मैं ये मानता हूँ कि सदारती निज़ाम भी जमहूरी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम भी जमहूरी निज़ाम है। इस बहुत से जमहूरी मुल्कों में सदारती निज़ाम राइज है, बहुत से जमहूरी मुल्कों में पार्लिमानी निज़ाम राइज है। लेकिन हमारे मुल्क में जब भी अवाम को मौका मिला है, उनके मुंतखब नुमाइंदों को मौका मिला है अपनी मर्जी का इजहार का, उन्होंने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए। तो पाकिस्तान के दस्तूर में ये बात वाज़े तौर पर लिख दी गई है, और अब अगर कोई सदारती निज़ाम की ख्वाहिश करता है तो अव्वलन तो उसके रास्ते में बड़ी रुकावटें होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, तो चलिए उनको नजरअंदाज भी आप कर दें, तो फिर आपको इलेक्शन लड़ना होगा, 2/3 अक्सरियत लेनी होगी पार्लियामेंट में। 2/3 अक्सरियत ले लीजिए और दस्तूर में तरमीम कर लीजिए और सदारती निज़ाम कायम कर दीजिए। मैं इस कानूनी बहस में नहीं पढ़ता कि 2/3 अक्सरियत के पास इख्तियार है या नहीं है। मैं कहता हूं चलिए मान लेते हैं इख्तियार है, तो आप जो भी लोग चाहते हैं कि यहाँ सदारती निज़ाम हो वो लोगों के पास जाएं, उनका मैंडेट लें, पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करें और फिर निज़ाम तब्दील कर लें। तुर्की में सदर तैयब एर्दोगान ने निज़ाम तब्दील किया है जी। उन्होंने पहले रेफरेंडम कराया अपने ख्यालात के हक में, उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट में, उनको 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल हुई, तो फिर उन्होंने दस्तूर जो है उसमें तब्दीली कर दी। इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं है। बिल्कुल। और जो बहकी बातें लोग कर रहे हैं तरह तरह की, तो क्या मार्शल लॉ आएगा दोबारा इस मुल्क में? फिर मार्शल लॉ आके तब्दीली लाएगा? अगर मार्शल लॉ आके तब्दीली लाएगा तो तब्दीली तो बड़ी नापायदार होगी। ठीक हो गया। शामी साहब, निज़ाम की तब्दीली की इस वक्त मुहिम कौन चला रहा है आपके ख्याल में? उनके मकासद क्या हैं, और ये सदारती निज़ाम पर बार बार ये बहस क्यों शुरू हो जाती है? देखिए, ये थके हुए लोग हैं, कोई पेंशन हासिल कर चुके हैं, कोई रिटायर हो चुके हैं, कोई ऐसे हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, वो अपनी कोई कदर कीमत में इजाफा चाहते हैं। ये तरह तरह के लोग हैं, मगर मुट्ठी भर हैं, कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है, और इनको चाहिए कि मंजर आम पर आके लोगों से अपनी वोट हासिल करें। तो ये इनके ड्राइंग रूम में बैठकर तो मुल्क का दस्तूरी राइट नहीं हो सकता ना जी। तो शामी साहब, सदारती निज़ाम लाकर ये कौन सी पावर्स जो हैं वो सदर को देना चाह रहे हैं? कौन सी पावर्स देना सदर को मकसूद है? अगर सदारती निज़ाम राइज किया जाता है तो फिर सदर को कौन सी पावर्स दी जाएंगी? निज़ाम है, आप उसमें सदर को
مختار کل کر دیں گے, اس کو اختیار حاصل ہوگا, جس کو چاہے وزیر بنائے, جس کو چاہے نہ بنائے, وہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا پابند نہیں ہوگا, قومی اسمبلی کا دباؤ اس پر نہیں ہوگا. چلیے ایسا مان لیتے ہیں, امریکہ میں بھی تو صدارتی نظام ہے نا, اور کئی دوسرے ملکوں میں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی ہو جائے, کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے اس کے اوپر, اگر لوگ چاہتے ہیں تو. لیکن فیصلہ کرنے کا حق جو ہے وہ لوگوں کے پاس ہے, کوئی ریٹائرڈ لوگوں کے پاس, ریٹائرڈ اور پینشن یافتہ لوگوں کے پاس نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے سرپرستوں کے پاس ہے. صحیح, یعنی کہ صدارتی نظام کا فیصلہ بھی لوگوں نے ہی کرنا ہے. اگر لوگ اس کے حق میں ووٹ کرتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں تو پھر صدارتی نظام ٹھیک ہے. لیکن میرا سوال پھر یہ ہے کہ امریکہ جیسے آپ نے اگزامپل دی, اور لوگ دیتے ہیں صدارتی نظام کی اگزامپلز کہ امریکہ جیسی سپر پاور میں جو ہے وہاں پر بھی صدارتی نظام رائج ہے, لیکن وہاں پر ہم دیکھیں تو کانگریس کی منظوری کے بغیر صدر کچھ نہیں کر سکتا, ایک پائی بھی خرچ نہیں کر سکتا. تو دوسری طرف جو اس کی اپنی پارٹی ہے اس کو بھی وہ پراپر جواب دہ ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ریٹن بات نہیں ہے, لیکن وہاں کا ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ان کی پارٹی بھی ان کے اگینسٹ سٹینڈز لے لیتی ہے. روزویلٹ کی مثال ہمارے سامنے ہے. پھر کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی ویسا ہی صدارتی نظام رائج ہو سکتا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک صدارتی نظام بھی ایک جمہوری نظام ہے. اگر میں جو اس بحث میں نہیں جاتا کہ صدارتی نظام کے کیا فائدے ہیں, پارلیمانی نظام کے کیا فائدے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ صدارتی نظام ہو وہ یہ فائدے بیان کرتے رہے. میں تو چاہتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان, یہ جو ہمارا جنوبی ایشیا ہے نا, یا جسے سب کانٹیننٹ کہہ لیجئے, اس میں صدارتی نظام نہیں چلنے کا. اس میں آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے, انڈیا میں جو پارلیمانی نظام ہے, بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے, وہاں پارلیمانی نظام ہے. بنگلہ دیش میں صدارتی نظام قائم ہوا ہے. بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان نے یک جماعتی حکومت بھی قائم کی ہے, لیکن نہیں چلی. وہاں بھی جرنیل آئے ہیں, صدارتی نظام لے کے آئے ہیں, لیکن نہیں چلا وہ نظام. ان کو پھر شکست کھانی پڑی ہے, اور پھر آج شیخ مجیب کی بیٹی جو ہے انہی نے پارلیمانی نظام کو بحال کیا ہے. تو ہمارا ایک تاریخی پس منظر ہے, ہمارا ایک خاص ماحول ہے. ہماری جمہوریت جو ہے وہ برطانوی جمہوریت کے ساتھ آگے بڑھی ہے, اس کے سائے میں آگے بڑھی ہے. تو ہم پارلیمانی نظام ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے, ہم اس سے وابستہ ہیں. یہ لوگ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظام قبول نہیں کریں گے آسانی کے ساتھ. تو شامی صاحب, آپ نے ابھی برطانیہ کی بھی اگزامپل دی, لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برطانیہ میں اگر پارلیمانی نظام ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ملکہ بھی موجود ہے, مطلب بادشاہت بھی ایک طرح سے قائم ہے, اگرچہ کہ وہ سگنیچر کی حد تک ہے لیکن وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے, یہ بھی دیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر بڑا اہم سمجھا جاتا ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں وہ بہت باشعور ہیں, اس وجہ سے وہاں پر پارلیمانی نظام جو ہے وہ رائج ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو امریکہ میں بھی تو یہی بات درست ثابت ہوتی ہے, جہاں پر صدارتی نظام ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ باشعور ہیں. وہ لوگ اپنا نہ صرف حق لینا جانتے ہیں بلکہ وہ اپنے حق کو, اپنی طاقت کو پہچانتے ہیں, اپنے حق کی طاقت کو. تو کیا ہم ایسا نظام, اگر صدارتی نظام آ جاتا ہے اور ہم لے آتے ہیں, تو کیا ایسا جو صدارتی نظام ہے جو امریکہ میں رائج ہے وہ یہاں پر رائج ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ سے یہ بحث ہی نہیں کر رہا, نہ اس بحث میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے بار بار لوگوں کے لیے بے شعور کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ ان لوگوں کو کیا حق سر, یہ میں نے نہیں کہا, یہ جنرل ایوب کی سٹیٹمنٹ تھی, اگر آپ کو یاد ہو. انہی بے شعور لوگوں نے پاکستان بنایا ہے نا, انہی کے ووٹ سے پاکستان بنا ہے. تو اگر یہ پاکستان بنا سکتے ہیں, اس کو چلا نہیں سکتے. جس ملک کے رہنے والے, گھر کے رہنے والے گھر کو چلاتے ہیں, باہر سے آ کے لوگ نہیں چلاتے. تو لوگوں کو حق حاصل ہے اپنی رائے کے اظہار کا. لوگ اپنی رائے کے ذریعے, اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے حکومت چلانے کا حق رکھتے ہیں, اور یہی حق انڈیا میں استعمال ہو رہا ہے, یہی بنگلہ دیش میں استعمال ہو رہا ہے. ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہمیں نہیں لگے ہوئے. یعنی حالات اور واقعات غلط ہے. صحیح, ہم فیصلہ کر چکے ہیں, اپنا دستور بنا چکے ہیں. جس کو تبدیلی چاہیے وہ تبدیلی میں اپنا جمہوری راستہ اختیار کرے. اگر کوئی غیر آئینی راستہ اختیار کرے گا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. پاکستان وہ ملک ہے جو دستور بناتے بناتے ٹوٹا ہے. پاکستان وہ ملک ہے جو دو لخت ہوا ہے.
دستور سازی کے چکر میں. تو اب ہم یہ مشق جو ہے دوبارہ شروع نہیں کر سکتے. جو لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں ان پر کارروائی ہونی چاہیے. اگر وہ زبردستی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ دستور شکنی کے مجرم ہیں. ان پر آرٹیکل 6 لگنی چاہیے. اگر لوگوں کی رائے ہموار کرنا چاہتے ہیں اس کا ان کو حق ہے. وہ بیان جاری کرتے رہے, مضمون لکھتے رہے, تقریریں کرتے رہے. اگر لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے پھر دیکھ لیں گے. صحیح. تو شامی صاحب, یہ جو بار بار ابھی آپ نے بھی کہا کہ جو صدارتی نظام ہے وہ یہاں پر رائج نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات پہ, تاریخ پہ, اور وہاں کی جو سیاسی نظام ہوتا ہے اس سے لوگوں کی کیا توقعات ہیں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر کسی بھی ملک میں کون سا نظام ہونا چاہیے. لیکن بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کو تجربہ گاہ بنایا گیا ہے. ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے, یا لوگوں کو یہ شعور کیوں نہیں دلاتے, بینگ اے میڈیا پرسن ہم لوگوں تک یہ بات کیوں نہیں پہنچاتے کہ یہ جو ایک نظام ہے جو ہمارے آئین میں ہمیں فراہم کر دیا گیا ہے, تو اس کے تحت اگر کچھ اس میں خامیاں ہیں, کیونکہ یہ مین میڈ ہیں دونوں نظام ہی, صدارتی نظام بھی اور پارلیمانی نظام بھی, دونوں میں خامیاں موجود ہیں کیونکہ یہ مین میڈ ہے, تو ان کی خامیوں کو دور کیا جائے, نہ کہ یکسر اس کی تبدیلی کی بات کی جائے. جناب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ لوگوں میں یہ شعور موجود ہے. لوگوں میں سے کسی نے آپ سے کہا ہے کہ ہم صدارتی نظام چاہتے ہیں. لوگ ووٹ دیتے ہیں, اپنے نمائندے چنتے ہیں, ان میں یہ شعور اچھی طرح موجود ہے. یہ شعور اگر موجود نہیں ہے تو ان لوگوں میں ہے جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جو اس ملک کو ہر وقت کنفیوژن میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ان میں بہت سے ایسے ہیں جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, پینشن یافتہ ہیں, بہت سے ایسے ہیں اذکار رفتہ ہیں. ان سے ادھر 2 قدم چل نہیں سکتے لاٹھی کے بغیر, تو وہ ملک کی تقدیر کے سنواریں گے. اور کچھ میڈیا کے لوگ ہیں, ہم فضول بحثوں میں پڑے رہتے ہیں, حوصلہ افزائی کرتے ہیں لوگوں کی. تو سر یہ آپ نے بات کی, لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس ملک کا نظام کیا ہے, اس کے تحت وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے نمائندے چن رہے ہیں, حکومت قائم کر رہے ہیں اور اس کو موقع دے رہے ہیں کام کرنے کا. سر آپ کی بات درست ہے, لیکن کسی حد تک جو ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی بھی تو کی جاتی ہے نا, جس پہ یہ ابھی آپ دیکھ لیں 2018 کے الیکشنز میں کیا ہوا, 2018 کے الیکشنز میں کیا ہوا, لوگوں کی صدارتی نظام کے حق میں ذہن سازی نکلا ہے, کوئی ہڑتال ہوئی ہے. لیکن سر جب مارشل لا آ جاتا ہے اس کے بعد صدارتی نظام آتا ہے تو اس کے اگینسٹ میں تو لوگ کھڑے نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا پاکستان میں یہ. سر ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن جب مارشل لا آتا ہے اس کے بعد جب الیکشنز ہوتے ہیں, صدارتی نظام آ جاتا ہے, اس وقت لوگ کیوں نہیں باہر کھڑے ہوتے سر؟ اس وقت لوگ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اس وقت دیکھا جائے گا. تو پھر مارشل لا نے کرنا ہے جو, تو میرا کیا پوچھنا ہے پھر؟ مارشل لا تو پہلے بھی ملک کو توڑ چکا ہے, 2 ٹوٹے کر چکا ہے. مزید شوق پورا کر لے اپنا, آ کر 3-4 ٹوٹے اور کر دے اس ملک کے, میرے منہ میں خاک. صحیح. مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے. ناظرین وقت ہوا ہے یہاں پر بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر ہم بات کریں گے. احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, ملک کے مختلف حلقوں میں اس وقت جو ہے بازگشت سنائی دے رہی ہے صدارتی نظام کی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر سیاستدان اور ماہر قانون احمد رضا قصوری صاحب. پاکستان بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ صدارتی نظام رائج رہا ہے. تو صدارتی نظام کا تجربہ تو ہمارے سامنے بہت ہو چکا ہے, اس کے ثمرات بھی ہمارے سامنے ہیں. پھر بار بار صدارتی نظام کو پاکستان کے واحد حل کے طور پہ کیوں پریزنٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق کا یا جنرل مشرف کا نظام صدارتی تھا, تو وہ تو مہم جوئی کے ذریعے آئے ہوئے تھے. اس کو صدارتی نظام کہنا از اے مس نامر. ہاں, ایوب خان کا نظام صدارتی تھا, تو آپ نے دیکھا کہ کتنی اس زمانے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ اسکریچ سے چلے, اور اسکریچ سے آپ ایوب خان کے حکمرانی کے زمانے میں ہی اتنی آپ نے ترقی کر لی کہ آپ کو دنیا یہ کہنے لگ پڑی کہ یو آر دی ایشین ٹائیگر ہوتی تھی.
تو یہ ساری ڈیولپمنٹ بوتھ ان ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان میں، اور ویسٹ پاکستان میں لائک پلیسز لائک کراچی، حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، لاہور، یہ انڈسٹریل ہب بن گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ڈیولپ ہوئی ایوب خان کے زمانے میں ہوئی. اس کے بعد تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کا آ جاتا ہے روٹی کپڑا مکان، نہ لوگوں کو روٹی ملی نہ مکان ملا. مارشل لاء لگتا ہے اس کے کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریز جو ہے وہ گرو کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اسی تیزی کے ساتھ ڈاؤن فال کی طرف بھی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جنرل ایوب کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا، عوام سڑکوں پر آ گئے ان کے خلاف. اگر اتنا ہی سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا تو عوام سڑکوں پر نہ ہوتے. بات یہ ہے کہ اگر جو ہے مارشل لاء کے بعد بقول آپ کے کہ انڈسٹریز نیچے چلی جاتی ہے، گرو کرتی ہیں. سر میں نے کہا ہے کہ پہلے گرو کرتی ہیں، سٹارٹ میں بہت گرو کرتی ہیں، لیکن لاسٹ ایئرز میں آپ دیکھیں تو وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہیں. ہاں تو بیکاز جب آپ انکمپیٹنٹ لوگ لائیں گے، دیکھیں بڑا پارلیمانی سسٹم جو ہے یہاں اس نے ملک کو تقسیم کر دیا ہے. اسی ملک تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ جاٹوں کی کانسٹیٹنسی ہے، یہ رائیوں کی ہے، یہ ڈوگروں کی ہے، یہ کشمیریوں کی ہے، یہ راؤز کی ہے. مجھے پاکستان کی تو کوئی کانسٹیٹنسی نظر نہیں آتی کہ جہاں کوئی جمہوریت کا حسن ہے نا کہ اتنے طبقات موجود ہیں آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ تو بڑی یہ تو جمہوریت کی خوبی ہے. نہیں یہ جمہوریت، یہ جو حسن وہ لگایا لفظ آپ نے ڈھونڈا ہوا ہے جمہوریت کا، یہ جمہوریت کی بد شکلی ہے ایبسولوٹلی. اسی بات یہ ہے کہ یہاں جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں 20 کروڑ روپے کا بجٹ لگا کر، وہ 100 کروڑ روپیہ جو ہے وہاں سے لوٹ مار کے میرا اور آپ کے نام پر جو پیسہ آتا ہے ٹو ڈیولپ پاکستان، وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ یہاں پارلیمانی نظام میں جو بیسیکلی تو ممبر پارلیمنٹ کی اور پارلیمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے لا میکنگ اینڈ پالیسی میکنگ، لیکن نہ لا میکنگ ہوتی ہے نہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے. ان کی جو ریئل پاور ہے وہ ہے میکنگ آف دی گورنمنٹ اینڈ بریکنگ آف دی گورنمنٹ. یہ 8-10 کٹھے ہو کے اسی بیوقوف پگڑیاں شگڑیاں ایچکن پہن کے چلے جاتے ہیں پرائم منسٹر، جی ہم جا رہے ہیں. جی سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مارشل لاء لگا، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز ہوئے، جب بھی مارشل لاء لگا 4 مارشل لاءز لگے، اس کے بعد الیکشنز ہوئے، الیکشن سے صدارتی نظام آیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صدارتی نظام بھی ان دی اینڈ 10 سال پورے ہونے تک یا اینڈ تک 9 سال بعد جو ہے وہ کلیپس کا شکار ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سسٹم ہیز فیلڈ. دیکھیں بیوروکریسی ایک پلر ہوتا ہے، اسی بیوروکریسی ہیز کلیپسڈ. اسی دی پولیٹیکل پارٹیز ہیو کلیپسڈ، پارلیمنٹ ہیز کلیپسڈ، جوڈیشری ڈاواڈول ہے. ایک ہی ستون پر پوری کی پوری ریاست کھڑی ہوئی ہے اور اس ستون کا نام ہے افواج پاکستان. ایک ستون پر اسی تھی. اب چیز یہ ہے کہ اس افواج پاکستان کو ہمارے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں جو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، جو رول آف لا کا سندیشہ دیتے ہیں، جو آزاد عدلیہ کا سندیشہ دیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہی ہے ہائیبرڈ وار اینڈ 5th جنریشن وار، جس کا کہ کانسیپٹ دیا اجے دیوال نے. سر ٹھیک ہو گیا. افواج پاکستان جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات دیکھتی ہیں، ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے ہیں. لیکن جہاں پر ابھی آپ نے بات کی کہ پارلیمنٹ کولیپس کر گیا ہے، ہماری جو عدلیہ ہے اس میں اتنا دم نہیں ہے، لیکن پھر گورنمنٹ کون بنائے گا؟ پھر کیا یہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ افواج پاکستان کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ افواج پاکستان ایک واحد ادارہ رہ گیا ہے جو بہتر پرفارم کر رہا ہے؟ دیکھیں میں اب جو بات کہنے لگا ہوں یہ میرا اپنا اسیسمنٹ ہے، اور میں بڑا سیلڈم رانگ ہوتا ہوں اپنی اسیسمنٹ میں. میں نے بہت بڑی اسیسمنٹس کی ہوئی ہیں اور جو ثابت ہوئی کریکٹ. اسی چیز یہ ہے کہ اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آئی ہوپ آئی ایم رانگ. دیکھیں یہاں
یہ جو ہے شریف خاندان اینڈ بھٹو خاندان they have reached their logical end. On the law of averages ایک خاندان کا یہی 20-25 سال ہی ہوتا ہے. They have got no inroad in the coming days in Pakistan's politics. باقی رہ گیا اپنا عمران خان, وہ ہے دھکا سٹارٹ. ہی از ناٹ اے سیلف سٹارٹ. دھکا سٹارٹ ہے, اور دھکا سٹارٹ کی یہ عالم ہوتا ہے کہ جب گاڑی آپ سڑک پر کھڑی ہو نا تو آپ کو چند شریف لوگ جا رہے ہو تو اکٹھے ہو جاتے ہیں سب 5-6, تو اس کو دھکا لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ دھکا جو ہے وہ 50 گز سے زیادہ نہیں لگاتے. 50 گز میں اگر چل پڑے تو فبیا, ورنہ وہ دے withdraw themselves. اور ان میں سے ایک جا کر جو اسٹیئرنگ پر بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب تہاڈی گڈی جڑی ہے خراب ہو گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو اس کی عمران خان کو دھکا لگانے والے لوگ ہیں وہ ان کا 50 گز اگلے 2 مہینے ہیں, مہینہ ہے, 3 مہینے ہیں, مجھے یہ سسٹم چلتا وہ نظر نہیں آتا. یہاں پھر آئے گا ایک انٹرم سیٹ اپ. یہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے اوتھ لی تھی اکتوبر 2018 میں, تو اس کو ایک آپ جیسے اپنا ایک ذہین قسم کے صحافی نے پوچھا کہ عمران خان صاحب آپ کی تو گورنمنٹ سے 2-4 ووٹوں سے ہے, تو یہ تو کسی وقت بھی فال کر سکتی ہے. تو عمران خان نے کہا کہ یس آئی نو اٹ, لیکن اگر کوئی ایسا کوئی ووٹ اور نو کانفیڈنس آیا تو اس سے پہلے میں خود ہی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دوں گا. تو یہ پارلیمنٹ اسی سے ڈیزالو کرائیں گے. اس کے بعد سسٹم آئے گا, انٹرم گورنمنٹ آئے گی, وہ 90 دن کے لیے نہیں ہوگی, وہ 3 سال کے لیے ہوگی. اور اس کی لیجٹمیسی بھی اسی کے لیے بھی اسی باقاعدہ جو ہے سپریم کورٹ کو درخواست پاس دی جائے گی. باقی آپ ایسی کوئی سچویشن پیدا ہوتی بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اوپر نیئر فیوچر میں؟ بالکل دیکھ رہا ہوں, بالکل دیکھ رہا ہوں, اینڈ ویری کلوز, ویری کلوز, ویری کلوز. اچھا سر, ایک قانون دان ہونے کے ناطے, چل نہیں رہی, ایک قانون دان ہونے کے ناطے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آئین پاکستان جو ہے وہ ہمیں نہیں صرف قانون دان, صرف قانون دان ہی نہیں بلکہ اس ملک کے آئی ایم دی فاؤنڈنگ فادر آف دس کنٹریز کانسٹیٹیوشن جس کے تحت اسٹیٹ آف پاکستان از بینگ رن. جی سر, میں نے سم اپ کیا تھا اس کو. اچھا سر, آئین پاکستان جو ہے وہ ہمیں پارلیمانی نظام حکومت دیتا ہے, تو آئین میں ترمیم کے بغیر ہم صدارتی نظام نہیں لا سکتے, اور آپ صدارتی نظام کی فیور میں بات کر رہے ہیں. کیا آئین میں کوئی ایسی ترمیم کی جا سکتی ہے جس سے بنیادی ڈھانچہ تبدیل ہو جائے, جبکہ ہمارے پاس ایسے عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین میں کوئی ایسی ترمیم نہیں کی جا سکتی جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کو یکسر بدل دے؟ بھائی عدالتوں نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ بغیر جنرل مشرف کے مانگے ہوئے ظفر علی شاہ کیس میں 3 سال بھی دے دیے, اور بغیر مانگے ہوئے ترمیم کا رائٹ بھی دے دیے کہ آئین میں آپ ترمیم بھی کر سکتے ہیں. اس قسم کے جو عدالتی جو ہیں ڈکٹیٹس اور فیصلے دو طرف ہیں, اسی موقع کی نزاکت پر لگ جاتے ہیں. اسی تو آپ کے سامنے ہے آپ مولوی تمیز الدین خان کیس, اسی جہاں کہا گیا اسی سالس پاپولائز سپریما لیکس کہ ویلفیئر آف دی اسٹیٹ از اے سپریم لا. اسی پھر آپ کا ڈوسو کیس ہے جس میں کہا گیا کہ سکسیسفل ریولوشن گیوز برتھ ٹو اے نیو لیگل آرڈر, کیونکہ ڈوسو نے 56 کے آئین کے تحت ریٹ فائل کر دی, تو ججوں نے کہا تم بیوقوف تو نہیں ہو, وہ 56 کا آئین ختم ہو گیا, ایک سکسیسفل ریولوشن آ گیا, وہ ریاست چلا رہے ہیں, فنش. اسی تو ایک اصول یہ دے دیا کہ یہ جو تمام صورتحال آپ نے دکھائی ہے, یہ تمام صورتحال یہ پاور مرتکز ہونے کی نشانیاں ہیں. تو یہ میں اس دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایک اسٹیٹ فارورڈ سا بندہ ہوں, میں لگی بیٹ پہ نہیں بات کرتا. یہاں سیاستدان جو ہے نا انہوں نے ایک سچ بات کرنی ہوتی ہے نا تو 1.5 گھنٹہ اس کو دائرے اس کے ارد گرد بڑھاتے رہتے ہیں تاکہ ڈھونڈنا پڑتا ہے سچ کدھر ہے. آئی ٹاک اسٹیٹ. ٹھیک ہو گیا. احمد رضا قزوینی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ بتا دوں کہ جی کنٹینیو کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں انٹرم سیٹ اپ آئے گا اور وہ مجھے میرے حساب کے مطابق میری اندازے کے مطابق 3 سال کے لیے ہوگا اسی. اور وہ انٹرم سیٹ اپ میں 3-4 چیزیں ہوں گی. نمبر 1 ایک کانسٹیٹیوشنل کمیشن بنے گا جو کہ ورک آؤٹ کرے گا آن دی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ, اس کے جو ہے نوک پلک صحیح کرے گا اور اس کو پاکستان کے حالات کے مطابق اس کو ڈالے گا. نمبر 2 کہ یہاں جو ہے یہ جو صوبے ہیں یہ انویلڈی ہیں, انویلڈی ہے, اور یہ ہیں لسان کی بنیاد پر اور ثقافت کی بنیاد پر. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں اپنا ثقافتی نیشنلزم اور اپنا لینگویج نیشنلزم کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا, اسی بنیاد پر آج سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے, اسی بنیاد پر آج گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے, اسی بنیاد پر پٹھان پچھلے 50 سال سے پختونستان کی بات کر رہے ہیں. سو ویئر از پاکستان. سو اس کے صوبے یہ بریک اپ ہوں گے اور اس کے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر چھوٹے صوبے اور چھوٹی صوبائی اسمبلیاں ہوں گی, بٹ ریسٹ آف دی پاور ول بی ود دی سینٹر. آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں 18ویں ترمیم کے تحت آن یہ کاورڈ پر کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا موقف تھا, سندھ گورنمنٹ کا آپس میں تھا, اور اس پر لڑ رہے تھے, بیماری پر لڑ رہے تھے. تو جہاں ان کے آگے پیسوں کی ریل پیر ہوگی وہاں تو یہ ایک دوسرے سے چھترول کریں گے ایک دوسرے کو. تھی یہ اب قوم ابھی تیار ہی نہیں ہے. پھر تیسرا جو ہوگا جی وہ یہ ہوگا کہ یہاں ایک جو ہے اپنا ایک نئی پارٹی بھی بنے گی اسی, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہیں سارے ضیاء الحق کے گملے کی پنیری. یہ جو ضیاء الحق نے جو پنیری لگائی تھی تو اپنا مجلس شورا, اس میں یہ سارے جو بڑے گلے پھاڑ کے جمہوریت کی بات کرتے ہیں, گلے پھاڑ کے اسی رول آف لا کی, آزاد عدلیہ کی بات کر رہے ہیں. دے آر آل, یہ سب کے سب فرام اے ٹو زی یہ جو ہے یہ ضیاء الحق کے گملے کی پنیر ہیں, فوج کی گود میں پلے ہوئے لوگ. سر وقت کم ہے, آپ سے اجازت چاہوں گی. میں فنش کر رہا ہوں بس. تو اس لیے یہ جو ہے اپنا یہ اب درخت بن چکے ہوئے ہیں, اب ان کی کٹائی کا ٹائم آ گیا ہے. تو یہ درخت جو جنگل میں جب درخت بڑھ جائے تو کٹائی آتی ہے اور پھر نئے درخت لگائے جاتے ہیں. تو نئے درخت جو ہیں وہ نئی پولیٹیکل پارٹی بنے گی اور وہ پاکستان کو اگلے 20 سال لے کے چلے گی. صحیح, نئے درخت لگانے کا فیصلہ ہو رہا ہے اور نئی پولیٹیکل پارٹی بنے گی, 3 سال کی گورنمنٹ آئے گی اور پھر اس میں صدارتی نظام کو لانے کی تمام تیاریاں کی جائیں گی. یہ کہنا تھا احمد رضا قصوری صاحب کا. قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر یو ویلکم. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. شیخ رشید صاحب جنہوں نے کہا ہے, بڑا اہم بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ واقعی میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیکن نہیں لا پا رہے, ان کی مجبوریاں ہیں. ایسی کون سی مجبوریاں ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر فدا محمد صاحب. فدا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فدا صاحب, شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان حقیقی تبدیلی لانا چاہتے ہیں لیکن وہ لا نہیں پا رہے. کیوں نہیں لا پا رہے, ایسی کیا مجبوری ہے ان کی؟ ایکچولی مسئلہ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تو عوام اور اس کی ملک کی خاطر جو ہے نا وہ نظام کو لانا چاہتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسی بھی قوتیں ہیں کہ وہ جو ہے نا اس میں خلل پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں لانا پسند نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ 74 سال ہو گئے اور یہاں پہ ابھی ملک میں کیا ہے. ابھی اگر آج تک جو ہے نا ابھی آپ دیکھ لیں صدارتی نظام بھی یہاں پہ چلا ہوا ہے اور پارلیمانی نظام بھی چلا ہوا ہے, لیکن صدارتی نظام میں آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہے کہ اس وقت عیوب خان کے دور سے لے کے آج تک جتنی بھی دوریں گزری ہیں تو ان میں اگر خاص کر ایک ہی چیز آپ رکھ لیں سامنے کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے نا خاص کر ڈیموں کے حوالے سے ایگریکلچر اور ڈیم اس ملک کی بنیادی چیزیں ہیں, یہی 2 چیزیں ہیں. آج اگر ہمیں بجلی کا جو پرابلم ہے اس وقت میں جتنے ڈیمز وغیرہ بنے ہیں اس کے بعد آپ مجھے پارلیمانی نظام میں ایک ہی ڈیم بتائیں کہ کہاں پہ ہوا ہے. تو یہی پرابلم. اور دوسری بات یہی کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے اپنے ملک کو اور اپنے عوام کو رکھنا ہے سامنے
کہ کس چیز میں عوام کو اور اپنے ملک ہمارے ملک میں کس چیز کو جو ہے نا خیر ہے. جب ہم اپنے ملک کے اور عوام کے متعلق سوچیں گے تو یہ تو فیصلہ عوام نے ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے نا ابھی یہ لوگ یہ جو ابھی جو قوتیں ہیں یہ تو انہوں نے نہیں کرنا ہے, یہ تو عوام نے ہی کرنا ہے کہ عوام کو فدا صاحب یہ تو جتنی بھی ہماری اپوزیشن ہے, جب بھی یہ حکمران طبقہ تھی تب بھی ان کی بھی یہی شکایات تھیں کہ جو ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو ایسی کون سی قوتیں ہیں کہ اب جب ایک طرف اپوزیشن ہے وہ بہت کمزور سی نظر آتی ہے, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا ہاتھ آپ کے سر پر ہے, پھر ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی؟ نہیں, میرا اشارہ ان لوگوں کی طرف نہیں ہے. میرا اشارہ یہاں پہ جو ہے نا ابھی پارلیمانی جو لوگ اپنے آپ کو جمہوری لوگ کہتے ہیں, میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ان کی جمہوریت کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنی مرضی جو ہے نا وہ بنایا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا ہوگا, میرا بیٹی ہوگا اور وہی ہوگا. یہی نظام ابھی اس میں اگر چاہے اس میں کوئی اس قسم کا بندہ ہو یا نہ ہو, لیکن یہی ہے کہ بس ہمیں اپنا میرے بعد جو ہے نا میرا بیٹا ہی ہوگا. تو یہی نظام جو ہے نا یہی ختم ہونا چاہیے, اور اس میں وہی لوگ آگے لانا چاہیے جس کے دل میں درد ہو, جس میں غریب عوام کی ہر ایک بندہ کا پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ میں غریب کا وہ ہوں. غریب کدھر ہے؟ صرف غریب کے وجہ سے ان ایوانوں میں آ جاتا ہے اور پھر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے غریب کے لیے. غریب کا کوئی پرفان ہے؟ ابھی دیکھیں نا 3.5 سال ہو گئے, 3.5 سال بعد ایک پراپر ٹیم بھی نہ بن سکے. چلیں ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, کتنی دفعہ جو ہے وہ وزارتیں تبدیل ہو چکی ہیں, کسی بھی چیز سے مطمئن نظر نہیں آتے. خان صاحب سمجھ نہیں آتی. خان صاحب مطمئن نظر آ رہے. اب اللہ تعالیٰ کی رحم کرم ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت اس ملک کے ساتھ جو ہے نا یہ جو ابھی کہہ رہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ مخلص ہے, کون سی مخلص ہے؟ ابھی یہ آپ پارلیمانی جمہوری نظام کی آپ جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے, ہاؤس میں کس طرح یہ پارلیمانی لینگویج ہے, یہی پارلیمانی وہ ہے. ہر دوسری تیسری دن جو ہے نا وہی بات کے بس ہم نے جو ہے نا ایک سیشن پہ کتنا خرچہ آتا ہے, اس کے دل میں درد ہوتا ہے اس ملک کے لیے, کبھی بھی یہ واک آؤٹ نہ کرتا, کبھی بھی یہ. فدا صاحب آپ نے صدارتی نظام کی بات کی, تو کوئی بھی پارٹی جو ہے اس کے منشور میں یہ نہیں ہے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ لایا جائے, یا صدارتی نظام کو سپورٹ نہیں کرتی ہے کوئی بھی پارٹی. یہ تو پارٹیوں نے نہیں لانا ہے, پارٹیوں کا. لیکن آپ کے ہی لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے بیانات بھی دے رہے ہیں کہ اگر ریفرینڈم کرایا جاتا ہے تو جو ووٹ ہوگا وہ ہم صدارتی نظام کو دیں گے. شاہ فرمان صاحب نے بھی یہ بیان دیا ہے. ابھی یہی ہے کہ یہ تو 22 کروڑ عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا ہے, کہ کون سی نظام ان کو پسند ہے, کون سی نظام میں اس کے انصاف ملے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ 2/3 اکثریت حاصل کر پائیں گے؟ بلکہ اس کے بغیر بھی راستے ہیں, اس کے بغیر بھی راستے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ عوام جب. فدا صاحب آئینی طریقہ یہی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ کون سے راستے ہیں؟ یہ عوام جو ہے نا یہ سب کچھ ہے, یہ عوام آئین بھی ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ آئین کس کے لیے؟ یہ عوام کے لیے ہے نا. اگر یہ عوام کو کون سی سسٹم لانا چاہتے ہیں تو وہی ہوگا, اس میں کوئی دوسری بندی کی تو رائے بھی نہیں چلے گی. جب تک یہ عوام جو چاہتے ہیں, ابھی آپ کے سامنے ہیں, ایک رات میں ایک ملک میں نکل آتا ہے اور اسی وقت جو ہے نا پرائم منسٹر اور وہ سارے سلنڈر ہو جاتے ہیں. عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت جو ہے نا اللہ کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا عوام کی طاقت ہے. عوام کی طاقت کے سامنے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. یہ عوام کی طاقت تو ریفرینڈم کے ذریعے ہم ان سے معلوم کر لیں گے نا کہ عوام کیا چاہتی ہے, صدارتی نظام چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے. لیکن اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ آپ کو پارلیمنٹ میں آنا ہوگا, اور پارلیمنٹ میں آ کر آپ کو 2/3 اکثریت حاصل کرنا ہوگی, جس کے بعد آپ آئین میں ترمیم کریں گے اور اس کے بعد صدارتی نظام آئے گا. دوسری صورت میں مارشل لا آ سکتا ہے, اور مارشل لا آنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ صدارتی الیکشنز ہوں گے, اس کے بعد جو صدارتی نظام نافذ کیا جا سکتا ہے. کون سا نظام آپ سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ ہمیں تو وہی نظام سپورٹ کرنا ہے جس میں عوام خوش ہے, جس میں عوام کے لیے انصاف ہو, غریب بندے کے لیے انصاف ہو. ہمیں تو اس کی تائید کرتے ہیں اور اسی نظام کے لیے ہیں
जिसमें गरीब बंदी किया और उसके बच्चों को सहूलत मिले, उनके इंसाफ मिले। लेकिन आपको नहीं लगता कि आवाम ने हमेशा सदारती निजाम को रिजेक्ट किया है? क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि मार्शल लॉ आता है, उसके बाद कुछ अरसा जो है वो चलता है, सदारती निजाम चलता है, उसके बाद हम देखते हैं कि लोग उससे तंग आ जाते हैं और जो है इलेक्शंस करवाने पड़ जाते हैं, दोबारा से पार्लिमानी निजाम की तरफ आना पड़ता है। तो ये 4 दफा का तजुर्बा, 40 साल का तजुर्बा हमारे लिए काफी नहीं है कि अवाम क्या चाहते हैं? एक्चुअली यही है कि अभी आपने जो मार्शल लॉ की बात की, इसमें मार्शल लॉ वाली बात है नहीं। ये सारा सिस्टम जो है ना, अभी यही जमहूरी जो लोग हैं वही उन्होंने करना है। ठीक, ये सारा सिस्टम उन्होंने ही बनाना है, अवाम ने ही बनाना है, अवाम के सामने अपने आप को पेश करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो सही सर, बहुत शुक्रिया। सेनेटर फिदा मोहम्मद साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान को आए रोज सियासी निज़ामों की तजुर्बा गाह बनाने के बजाय जो निज़ाम हमारे पास आईनी तौर पर मौजूद है उसी की ही खामियों को अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो हम इन तमाम मसाइल का जो हल है वो तलाश कर लेंगे, क्योंकि जमहूरियत की कमजोरियों का इलाज भी मजीद जमहूरियत नहीं है। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ नासर।